बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तानी सियासत ऐसी है कि जिसके ऊपर एतबार करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने सियासत के अंदर, पाकिस्तानी सियासत के अंदर पिछले दिनों जो इतना बड़ा मीनार खड़ा होते हुए देखा, अदम एतमाद का, हुकूमत को गिराने का, हुकूमत को मुतज़लज़ल करने का, वो सारा का सारा उसका शिराजा हमें तब बिखरता हुआ नजर आया जब कल मोहन्नस इलाही ने बड़े वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म साहब के सामने ये कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बोलें कि घबराना नहीं है। उसके बाद फिर एक तांता बंध गया बहुत सारे बयानात का। वो बयानात आपके सामने हैं, आज के बयानात भी आपके सामने, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुलाहिजा की हमारे शो के आगाज़ में। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि तहरीक अदम एतमाद के लिए अभी नंबर गेम सही तरीके से पूरा नहीं हो सका, और पूरा होने के लिए इत्तेहादियों की तरफ देखने से ज़्यादा, या शायद PMLQ की तरफ देखने से ज़्यादा, अब जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ जो है वो इशारा होगा। लेकिन एक बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि अपोजिशन की तमाम जमातों से भी अभी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से राबता नहीं किया गया है, जिसके अंदर से एक जमात इस्लामी है, और उन्हीं के सरबरा अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले हम बात करेंगे अपने हमसाए भारत के अंदर बढ़ती हुई पाकिस्तानी मुखालफत के अंदर जो मामलात चलते थे इंतखाबात से पहले, उससे हट के अब मुस्लिम फसादात, मुस्लिम के मुखालिफ जो आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं, जो हरकतें होने लगी हैं, जो मामलात उधर नज़र आने लगे हैं, वो गंभीर होते चले जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि भारत ने ये तय कर लिया है कि उसने अपना जो तिरंगा है उसको तब्दील करके सिर्फ और सिर्फ सैफरन की तरफ ले जाना है। ये ज़ाफ़रानी रंग पूरे भारत के ऊपर छाता हुआ इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि मुसलमानों के लिए उनके तरीके के कपड़े पहनना, उनके मज़हब के हिसाब से कपड़े पहनना, ईसाइयों के लिए उनके मज़हब के एतबार से कपड़े पहनना, सिखों के लिए उनके एतबार से अपने लिए सदाएं बुलंद करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। वहाँ की मारूफ शख्सियत अरुंधति रॉय भी अब यही समझती हैं कि जिस तरीके से बाकी बहुत सारे ममालिक टूटते हुए नजर आए, उसी तरीके से भारत भी अब टूटता हुआ नजर आएगा। इसीलिए क्योंकि अब यकजा रहने की कोई वजह बन नहीं रही है। इस तरह की अदम बर्दाश्त भारत के अंदर बढ़ती चली जा रही है कि अब मुसलमानों को एक तरफ तो गोश्त खाने के ऊपर मसले होते थे, बहुत सारे भारत के स्टेट्स के अंदर गोश्त खाना या गाय को ज़िबा करने की सज़ा ज़्यादा और इंसान को कत्ल करने की सज़ा कम थी, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि जिन बातों पर सज़ा नहीं भी बनती उन पर भी मुसलमानों को सज़ा दी जाएगी। ना सिर्फ ये, आने वाले इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तवक्को ये की जा रही है कि भारत के अंदर मुस्लिम कुछ फसादात बढ़ते चले जाएंगे, और इन फसादात के ज़रिए लीड अप करेगा मामलात जेनोसाइड की तरफ, जो जेनोसाइड वॉच इसके हवाले से ऑलरेडी बात कर चुकी है। ये सेक्युलर और डेमोक्रेटिक फसाद जो भारत का था वो अब उसका लिबादा सबके सामने आ गया है। और ये फुटेज जो आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर खोल के रखती है कि मामलात भारत के अंदर इस कदर बिगड़ते चले जा रहे हैं कि शायद हम लोगों को एक और 1947 बहुत जल्द नजर आए। इसी के साथ अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, सिराजुल हक साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, पाकिस्तानी सियासत पे बात करेंगे, जमात इस्लामी किधर खड़ी है इस हवाले से भी बात करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी जो अदम एतमाद बढ़ता चला जा रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आज के हालात आपके सामने रखे। सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिराज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। सिराज साहब, सबसे पहले तो अदम एतमाद के हवाले से ही बात से आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे, हुकूमत को गिरा देंगे, ये सारे के सारे दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए तब जब मोहन्नस इलाही साहब ने एक जुमला बोला कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बोलना है कि घबराना नहीं है। तो क्या ये इतना जो एक पिक्चर पेंट की जा रही थी कि देखें जी हमारे साथ इत्तेहादियों से भी मुलाकातें हो रही हैं, हम अपोजिशन भी आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च था या हुकूमत को गिराने का कोई अपोजिशन का प्लान भी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यही है कि अपोजिशन और हुकूमत
دونوں بالکل ایک ہے. دونوں کے ماضی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، حال بھی ایک ہے، پالیسیوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور چہروں کے علاوہ یا کچھ افراد کے علاوہ باقی تو 100% وہی نظام ہے جو گزشتہ ایک طویل عرصے سے ہماری قوم پر مسلط ہے. اس لیے گزشتہ 3.5 سالوں میں پی ٹی آئی نے وہی کچھ کیا جو ماضی کی حکومتوں نے کیا ہے. آئی ایم ایف سے قرضے وہ بھی لیتے رہے، اس حکومت نے بھی لی. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن یہ حکومت بھی قبول کرتی ہیں، گزشتہ حکومتیں بھی قبول کرتے رہے. وی آئی پی کلچر اس حکومت کا بھی ہے، اس حکومت کا بھی ہے. کرپشن پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہے اور گزشتہ حکومتوں میں بھی تھی. امریکہ کے ایڈوائس پہ چلنا اس حکومت میں بھی ہے، اس حکومت میں بھی ہے. کشمیر کاس کے لیے بات کرنا اور کچھ نہ کرنا یہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے، گزشتہ حکومتیں بھی. اس لیے ان لوگوں کی سیاست سے غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. تو یہ صرف ایک تماشا ہے، ایک کھیل تماشا ہے، اور عوام صرف تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا سراج الحق صاحب، آپ نے ابھی ایک طرف اشارہ کیا جو آپ پہلے بھی فرما چکے ہیں، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں کوئی فرق نہیں ہے، سیاسی طور پر ساری کی ساری جماعتیں ایک سی ہیں. آپ یہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں، کنسیڈرنگ کہ سب کے منشور الگ ہیں، سب کے نعرے الگ ہیں، سب کا ووٹ بینک الگ ہے، سارے کے سارے جو سیاسی ان کی تھاٹ ہے وہ الگ ہے؟ ایسے میں آپ ان سب میں یگانگت یا ایٹ لیسٹ سملیرٹیز کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ سارے قرضہ لیتے ہیں؟ دیکھیے، گزشتہ ایک عرصے سے یہی لوگ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. اب جس طرح وزیر خارجہ ہے تو پرویز مشرف کے دور میں بھی وزیر خارجہ تھے. وزیر خزانہ ہیں تو گزشتہ حکومتوں میں بھی وہ وزیر خزانہ تھے. تو آخر کون سی ایسی چیز ہے؟ اب دیکھیے، اگر اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کا ہے تو بڑے بھائی زبیر عمر صاحب مسلم لیگ میں ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ بڑا بھائی ادھر ہے، چھوٹا بھائی ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، بڑی بہن ادھر ہے، چھوٹی بہن ادھر ہے. شوہر ایک پارٹی میں، خاتون دوسری پارٹی میں، لیکن گھر تو ایک ہے نا جی. گاڑیوں کے لیے گیراج تو ایک ہے نا، پراپرٹی تو ایک ہے. یہ تو بالکل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ادھر رہیں میں ادھر رہوں. آپ کی حکومت رہی تو میرے مفادات کے تحفظ آپ کریں گے، میری حکومت بنی تو آپ کے تحفظ، مفادات کی تحفظ میں کروں گا. لیکن نتیجہ ایک ہے کہ ایک خاص کلاس ہے، ان کے پراپرٹیز میں اضافہ، ان کی شوگر ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کے آئندہ 7 نسلوں کے لیے دولت میں اضافہ. سینٹ میں ان کے لوگ، قومی اسمبلی میں ان کے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شہزادوں کی سیاست ہے، خانزادوں کی سیاست ہے، نوابزادوں کی سیاست ہے، اور اصل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلاموں کی سیاست ہے. اس سے پاکستان کے عام آدمی کو، مزدور کو، دہقان کو، کاشتکار کو، ڈرائیور کو، نوجوان کو، عام پاکستانیوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے. اس نے صرف ایک تماشا دیکھنا ہے. جس طرح مغل دور میں یہ ایک خبر ہوتی تھی کہ آج شہزادی مسکرائی ہے، سارے لوگ خوش ہوتے تھے، وہ بھی مسکرانے کی کوشش کرتے تھے. خبر آتی تھی کہ آج شہزادہ بہت رنجیدہ ہے، تو لوگ بھی رنجیدہ بننے کی کوشش کرتے تھے. کبھی کبھار اس کو گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے، سال میں ایک بار چہرہ بھی دکھاتے تھے. تو یہی آج بھی ہو رہا ہے. اس لیے اس غلامی کی سوچ کو بدلنا ہے کہ اب 74 سال ہو گئے، ہم آزاد قوم ہیں، تو ہمیں ایک آزاد شہری اور آزاد پاکستانی کی حیثیت سے اب سوچنا چاہیے کہ اس نظام میں میرا کیا حصہ ہے. کیا غریب آدمی کا کام ووٹ دینا ہے، سپورٹ دینا ہے، زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں، لوگوں کو کندھوں پر بٹھا کر ان کو اقتدار تک پہنچانا ہے، اور جب ایک جاگیردار اور ایک کرب سرمایہ دار بوڑھا ہو جائے تو پھر ان کے شہزادے کے لیے ماحول تیار کرنا ہے. میں اس لیے اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیاست نے تمہارے ملک کی جغرافیہ کو بھی تباہ کیا. پاکستان 2 لخت ہوا،
اور اس سیاست نے تمہارے معیشت کو بھی تباہ کیا, تمہارا نظریہ بھی ختم ہوا. اچھا لیکن سراج الحق صاحب مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ آپ کو پاکستان کے سیاستدانوں سے شکوہ ہے یا پاکستان کے سیاسی نظام سے مسئلہ ہے؟ دیکھیے یہ جو نظام ہے نا جی, یہ ان کی پروڈکشن ہے جن کی وجہ سے آپ بھی پوری قوم ستائی ہوئی ہے. تو اس ملک پر قائد اعظم کے رحلت کے بعد ایک خاص طبقے نے قبضہ کیا, اور یہ وہی طبقہ ہے جو انگریزوں کے ساتھ کام کرتے تھے, میر جعفر اور میر صادق کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے ان کے بوٹ پہ پالش کیے, ان کے گھوڑے بھی مالش کیے, پھر ان کو بڑے بڑے القابات ملے, بڑے بڑے رقبے اور جاگیر ملے. وہ دن اور آج کا دن وہی لوگ مسلط ہے, اور یہ سیاسی جونکے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے. انہوں نے میڈیا کو بھی قبضے میں لیا ہے, انہوں نے بیوروکریسی کو بھی قبضے میں لیا ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہ اپنے آپ کو ایک مہرے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کر لے, ہم آپ کے بہتر خدمت کر سکتے ہیں, آپ کے آئیڈیاز, آپ کے خیالات, آپ کے مفادات کے ہم تحفظ کر سکتے ہیں. تو ایک لحاظ سے جغرافیہ تو آزاد ہوا لیکن نظام آزاد نہیں ہوا, اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو وقت نہیں ملا. وہ بہت جلدی اس دنیا سے رحلت کر گئے, اور پھر انہی لوگوں نے جن سے آزادی کے لیے ہماری قوم جدوجہد کر رہی تھی, انہی قوم نے ہمارے اداروں پر اور ہمارے نظام پر قبضہ کیا. ملک تو بنا تھا ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کے خاطر, لیکن 74 سال ہو گئے, اسلامی نظام تو ایک دن کے لیے بھی اس ملک میں ہم نے نہیں دیکھا. عدالتوں میں اسلام کا نظام, سیاست میں اسلام کا نظام, معیشت میں اسلام کا نظام, یہی یہودی نظام, سود کا نظام انگریز کے دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے, جس کی وجہ سے ہر پاکستانی 2,35,000 روپیہ مقروض بن گیا. اچھا سراج الحق صاحب, لیکن نظام کی اگر تبدیلی کی بات کریں تو پھر تبدیلی اگر جمہوریت میں رہ کے کریں تو پھر تو وہ آج کل آواز بلند ہو رہی ہے, اور ہر کچھ عرصے بعد آواز بلند ہوتی ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی. آپ کے خیال میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو نظام کی تبدیلی, یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاسی نظام نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا, کیا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اگر آ جائے تو وہ کچھ فرق ڈال سکے گا یا وہ بھی نہیں؟ دیکھیے ہمیں اسلامی نظام چاہیے, یہ اللہ کا نظام ہے, یہ رحمت للعالمین کی شریعت ہے. اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کی حقوق کی حفاظت ہے, اس میں خواتین کی حقوق کی ضمانت ہے, اس میں بچوں کی حقوق کی ضمانت ہے. جو صدارتی نظام کے بارے میں بہن آپ نے پوچھا ہے, یہ بھی گپ شپ ہے اور جسٹ ٹو کل دی ٹائم ایک ڈرائنگ روم کی سیاست اور ڈسکشن کا ایک موضوع ہے. جب کوئی اور کام نہ ہو تو پھر اس پہ لوگ بات کرتے ہیں. لیکن 3 بار تو ہم نے پاکستان میں صدارتی نظام دیکھا ہے نا, ایوب خان کے دور میں, اور اس کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا. ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور میں ہم نے صدارتی نظام دیکھا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت جو آئین ہے, جس پر پوری قوم کا ایک اجماع ہے, جمہور کا اس پر اتفاق ہے, اس کو دوبارہ چھیڑا گیا تو پھر کون ہوگا جو اس قوم کو کسی ایک ڈاکومنٹ پر متفق کرے گا؟ اس لیے اس آئین کے تحت بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہیں, بلکہ بہت اچھی ڈاکومنٹ ہے جس کو اگر ہم نے نافذ کیا روح کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, اسپرٹ کے ساتھ, تو ہم ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان, ایک جمہوری اسلامی پاکستان بنا سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس آئین کے ان دفعات پر عمل ہوتا ہے جہاں حکمرانوں کے مفادات کی بات ہوتی ہے, اور جہاں غریب کے مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں لوگ آئین کو بھی نہیں جانتے, ان کے دفعات کو بھی نہیں جانتے ہیں. رائٹ. اچھا سراج الحق صاحب, ذرا میں واپس پہلے والے پوائنٹ کی طرف لے کر جانا چاہوں گی, حکومت کو متزلزل یا گرانے کی طرف. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کام کرتے ہوئے بڑا قریب سے دیکھا ہے. 2013 کے انتخابات کے بعد آپ KPK کے اندر ان کے اتحادی تھے. آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف اپنا ٹینیور پورا کرے گی, یا اپوزیشن کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف یا خان صاحب کو گرانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو آپ یکسو ہے نا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. اس حکومت نے اپنے 1000 وعدوں میں سے کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا. اس حکومت نے جو منشور عوام کو دیا تھا تبدیلی, کوئی تبدیلی
لوگوں کو نظر نہیں آئی. مثبت تبدیلی، منفی تبدیلی تو بہت آئی ہے. مثلا غربت میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا. یہ تبدیلی ہے کہ آپ کی روپیہ کی قدر میں کمی آئی ہے. یہ تبدیلی ہے کہ ڈالر کو پر ملے ہیں اور ہر دن اس کی قدر میں اضافہ. اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈپریشن میں اضافہ ہوا. 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان اس وقت ڈپریشن کی وجہ سے نشے میں مبتلا ہو گئے. میری بات تو نہیں ہے، خود وزیر اعظم بھی اعتراف کرتے ہیں کہ 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان. ہمارے سینٹ میں ایک وفاقی منسٹر نے اعتراف کیا تھا کہ 65% بچے اور بچیاں اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں نشے کے عادی ہو گئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس حکومت میں 35 روپے فی کلو آٹا 73 روپے کا ہو گیا ہے تو ناکامی تو ہوئی نا جی. 55 روپے فی کلو چینی اب اگر 110 روپے میں ملتا ہے تو معاشی لحاظ سے تو ناکامی تو ہو گئی نا. جہاں 102 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے اب بھی باہر ہیں، حالانکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں گے، تو ناکامی تو ہوئی ہے. اس لیے اس حکومت کو تو خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے عوام کو فریش مینڈیٹ کے لیے موقع دینا چاہیے. جہاں تک آپ نے عدم اعتماد کی بات کی تو اب تک اس کا کوئی کلیئر شکل تو نہیں بنی ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، سندھ میں ان کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہو جائے جس کے نتیجے میں سندھ میں ان کی حکومت کو نقصان پہنچے. مسلم لیگ اور باقی اتحادیوں کے اپنے مفادات ہیں، تو اس لیے خود اپوزیشن بھی اب تک یکسو نہیں ہے. البتہ ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ آپ اپوزیشن اجتماعی استعفیٰ دے دے تاکہ عوام کو ایک فریش مینڈیٹ کا موقع ملے. اس لیے کہ عدم اعتماد ہو جائے اور پھر مختلف دڑے مل کر ایک ایسی حکومت بناتی ہے جو چلنی کی نہ ہو، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو. تو اس سے اچھا ہے کہ عوام کو ایک نئے مینڈیٹ کے لیے چوائس دیا جائے. رائٹ. اچھا تو سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کدھر کھڑی ہوگی؟ کیا آپ کھڑے ہوں گے عدم اعتماد کا، یا کوئی حکومت کے خلاف کوئی تحریک کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو آپ کھڑے ہوں گے اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیے اس وقت تو اپوزیشن نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ تو نہیں کیا ہے کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں تو آپ ساتھ دے دیں. اس لیے کہ عدم اعتماد ایک لفظ نہیں ہے، تو ایک پورا پیکج ہے کہ اس کے بعد کیا نظام ہوگا، اس کے بعد کیا سسٹم ہوگا. کیا ہماری ان تجاویز کو اپوزیشن والے قبول کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں ایک اجتماعی استعفیٰ دے کر نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اپوزیشن نے، جو اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز مارکیٹ میں ایک بات آئی ہے، لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف عدم اعتماد نہیں بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر اجتماعی استعفیٰ بھی ہو اور عوام کو ایک فریش مینڈیٹ کا موقع مل جائے. اس لیے کہ حکومت تو نہیں چل رہی، نظام تو اپنی جگہ پر بالکل کھڑا ہے. رائٹ. اسی پوائنٹ پہ بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف بڑے ایک کشمکش میں پھنس گئی ہے، اور وہ کشمکش یہ ہے کہ عالمی دنیا کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے اور پاکستان میں مہنگائی کرنا پڑ رہی ہے. اب یہی والی منطق لے کر وہ سب کو، پرائم منسٹر صاحب بھی، ان کے وزراء بھی یہی بتاتے رہتے ہیں کہ اگر عالمی منڈی کے اندر کچھ مہنگا ہو گیا تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے. سراج الحق صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا کیا قصور کہ اگر عالمی منڈی کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی مہنگائی آپ کے سامنے ہے، بجلی کی مہنگائی آپ کے سامنے ہے، امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہم لوگ بن چکے ہیں ملک، تو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا کیا قصور ہے سراج الحق صاحب؟ دیکھیے بہن، چلے ہم اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل چونکہ باہر سے درآمد ہوتا ہے تو ان کی قیمت عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے. لیکن جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو پھر یہاں ریلیف تو عوام کو نہیں دیا جاتا ہے کہ جی
باہر کے مارکیٹ میں چیز سستی ہو گئی ہے تو ہم بھی آپ کو سستی دیتے ہیں. تو یہ جو عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ مہنگائی تو برطانیہ میں ہے، تو وہاں تو خیر فی کا آمدنی زیادہ ہے. اب اتنا ہی فی کا آمدنی تقریباً برطانیہ میں فی کا آمدنی 4.25 لاکھ روپیہ ہے، اور ادھر عام مزدور کی جو آمدنی ہے وہ 20,000 اور 22,000 ہے اور 25,000 ہے. تو 20,000 اور 4.25 لاکھ کیا برابر ہے کہ آپ وہی سلوک یہاں بھی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. پھر آپ کے اپنے حکومت کے اخراجات میں تو کوئی کمی نہیں آئی، آپ نے کوئی غیر ترقیاتی اخراجات پر پابندی تو نہیں لگائی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرپشن تو یہاں کوئی جنات نہیں کرتا ہے، نہ کوئی باہر سے آ کر یہاں کرپشن کرتا ہے، اس میں تو آپ کے اپنے لوگ انوال ہیں. اب دیکھیں وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن آٹا بحران آیا تو ان کے لوگ ملوث تھے، یہاں انرجی بحران آیا تو ان کے لوگ ملوث تھے، چینی بحران آیا تو ان کے لوگ ملوث تھے. اب مجموعی طور پر 880 ارب روپیہ کا ٹھیکہ انہوں نے لگایا، انجیکشن لگایا. 880 ارب روپیہ انہوں نے عوام کی جیبوں سے نکالے ان مافیاز نے. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کمیشن بھی بنا اور کمیشن پر بھی بیت المال کا پیسہ خرچ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں کس کو سزا ہوئی آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ کسی کو سزا نہیں ہوئی. رائٹ. اچھا سراج صاحب، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک اور بات بھی کہتی ہے. وہ ایک اور بات یہ کہتی ہے کہ دیکھیں ہمیں تو 3 سال ہوئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے، سارا ملبہ ہمارے کندھوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اس سے پہلے کی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے سارے معاملات خراب کیے ہیں، ہم تو اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ منطق سراج صاحب آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیے یہی منطق لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے نا جی. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پرانی حکومتیں خراب ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں کرپشن تھی، مسلم لیگ کی حکومت میں کرپشن تھی، بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ تو اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو آپ کے بارے میں بھی گواہی دی ہے کہ 16% اور اضافہ ہوا ہے. تو آپ نے بھی وہی کام کیے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے کیے تھے. تو تبدیلی تو یہی نہیں ہے نا کہ آپ پنجاب کے چیف سیکرٹری کو 5 بار تبدیل کر لے اور IGP کو 6 بار تبدیل کر لے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں، اور SP اور DC کو تبدیل کرتے رہے کہ وہ مقامی MNA اور MPA کے ساتھ نہیں چلتے، ان کی بات نہیں مانتی ہے. اس لیے بالآخر وہ الزام لگائیں گے اس بیوروکریسی پر کہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے، ماضی میں شاید تو اس طرح ہم نے نہیں دیکھا ہے. ہر طرح ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور پھر اپوزیشن نے ان کا ساتھ دیا ہے. پیپلز پارٹی اور PDM نے مکمل طور پر اس حکومت کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا ہے. FATF کے قوانین کے وقت ان کا ساتھ دیا ہے. اسٹیٹ بینک حوالگی کے وقت جو انہوں نے IMF کے حوالے کیا تو ان کا ساتھ دیا. اب دیکھیے قومی اسمبلی سے ایک چیز پاس بھی ہوئی تو سینٹ میں تو PDM اور پیپل پارٹی مل کر ان کی اکثریت بنتی ہیں، 57 ان کے ممبران ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی حکومت جیت گئی اور انہوں نے ایک ووٹ سے اپنے تمام ترامیم اور تمام بل پاس کروائیں، اس لیے کہ اپوزیشن نے ان کا ساتھ دیا. I'm sorry to cut you short here سراج الحق صاحب، کیا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن بک گئی؟ اپوزیشن ڈے ون سے اس حکومت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اپوزیشن کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی ہے، چونکہ خود ان کی اپنی حکومت ہے سندھ میں. وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ جس شاخ پر پیپل پارٹی اس وقت ہے وہ شاخ کہیں ختم ہو جائے، کھٹ جائے. باقی مسلم لیگ کے زیادہ سے زیادہ دلچسپی جو ہے اپنے کیسز کے خاتمے کے لیے ہے، اور مسلم لیگ اور اس حکومت کی پالیسیوں میں فرق کیا ہے. اس لیے میں پھر کہوں گا کہ جماعت اسلامی اس نظام کو بھی تبدیل کرنا اس لیے چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک متبادل معاشی نظام ہے، اور وہ نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. ایک ایسا نظام ہے جو رحمت للعالمین نے مدینہ میں نافذ کیا تھا اور کر کے دکھایا تھا. ہمارے ساتھ ایک متبادل تعلیمی نظام کا منصوبہ ہے، ہمارے ساتھ ایک متبادل معاشی نظام کا منصوبہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ایک موقع دیا جائے اور عوام اب جماعت اسلامی کا ساتھ دے تاکہ ہم اس نظام کو بھی تبدیل کریں. پھر حکومت جس کی بھی ہو آپ دیکھیں گے کہ نظام ٹھیک چلے گا. لیکن سراج الحق صاحب، اس سارے معاملے میں صرف مسئلہ ایک ہے کہ پاکستان کی جماعت اسلامی جو کہتی ہے وہ کہتی تو بڑے آئیڈیلز کے بیسس کے اوپر ہے. باتوں میں بھی بڑا دم ہوتا ہے
اور جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اچھا خاصا دم ہوتا ہے، لیکن یہ سارا دم جو ہے وہ انتخابات میں آ کے نظر نہیں آ رہا ہوتا سراج الحق صاحب، یہ کیوں؟ بہن بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوگا تو یہ آپ کو ووٹ کی طاقت میں بھی نظر آئے گا. اب دیکھیے کالجز میں الیکشن ہوتے تھے، یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتے تھے، تو وہاں لوگ اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے تھے. کراچی یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی میں، تمام بڑے جامعات میں، اور یہ بالکل نئی نسل تھی، لیکن وہاں چونکہ پولنگ سٹیشن اور ووٹر آزاد ہوتا تھا، لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے نعروں کے ساتھ لوگ جھومتے تھے، نعرے لگاتے تھے اور ووٹ بھی دیتے تھے. سب سے زیادہ ووٹ ہمیں طالبات دیتے تھے، اس لیے کہ طالبات یہی سمجھتی تھی کہ جمعیت کی کامیابی میں ہماری عزت اور ہماری عصمت اور ہماری دوپٹے اور ہماری وقار کی حفاظت ہے. پاکستان میں چونکہ ایک خاص مینجمنٹ کی بنیاد پر الیکشن سے پہلے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس صوبہ کس پارٹی کے حوالے کیا جائے اور پھر کون سا حلقہ کس امیدوار کو دیا جائے تاکہ وہ کامیاب ہو. تو پیسے کی سیاست ہے، اور خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ گزشتہ ایک عرصے سے اسی سیاست میں انوالو رہتی ہے، جو اب بالکل کھل کر لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، اس لیے کہ بات سامنے آ گئے. تو بہن میری بات سنیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے اور ووٹر آزاد ہو، پولنگ سٹیشن آزاد ہو، اور پیسے کا وہ عمل دخل کہ لوگ پیسے کی بنیاد پر لوگوں کی ضمیر نہ لے، تو میں سمجھتا ہوں لوگ ایک صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کون کرپشن فری جماعت ہے؟ جماعت اسلامی ہے، خدمت کرنے والی جماعت اسلامی ہے. ہماری کسی لیڈر کے دامن پر کوئی دبا نہیں ہے. صحیح. اچھا میں آپ کو ذرا اس بات کی طرف لے کر جانا چاہوں گی جہاں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات کی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو لے کر آنے اور ابھی تک ان کی حکومت جو چل رہی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے میں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں سراج الحق صاحب؟ باقی اپوزیشن جماعتیں تو یہی صدائیں بلند کرتی ہیں. یعنی سسٹر یہ تو اب بچہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کہلانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور اگر وہ ساتھ نہ دیتی تو پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی. لیکن یہ آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو لانے میں بھی اور مسلم لیگ کو لانے میں بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، ادارے سب کے ہیں. اس کو اپنا وزن کسی ایک سیاسی جماعت کے پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس سے یہ ادارے متنازع ہو جاتے ہیں، لوگ اس پر پھر ڈسکشن کرتے ہیں. ماضی میں لوگ نہیں کرتے ہیں، اب تو لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی چیز پردوں میں نہیں رہی. میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر چیز اب سامنے آ گئی ہے. تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر بات نہ کرے، وہ غیر جانبدار رہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے وہ کام کرے جو قوم نے، آئین نے ان کے حوالے کیا ہے. اور یہ جو لائق اور ڈس لائق کی بنیاد پر وہ سیاست میں انوالو ہو جاتے ہیں، اس سے سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان پی ٹی آئی نے اس نظام کو پہنچایا ہے، ان اداروں کو پہنچایا ہے. اس لیے کہ ان کے ناکامی کی وجہ سے اب تو سارا نزلہ اس پر لوگ ڈالتے ہیں. اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ نزلہ اس پر لوگ ڈالتے رہیں، اس کو سوٹ کرتا ہے تو ساتھ دیتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ان اداروں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دے. یہ ملک عوام نے بنایا ہے اور عوام کی ویژن پر اعتماد کرنا چاہیے. عوام ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا سراج الحق صاحب، بیفور وی گو، میں آخری سوال یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میری نظر میں اس حوالے سے بات کرنا تمام کے تمام سیاسی لیڈران اور جتنے بھی سوشل لیڈران ہیں ان کے لیے بھی بڑی ضروری ہو گیا ہے. اب پاکستان کے اندر ایک عدم اعتماد کی فضا بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم لوگوں نے پہلے وہ سیالکوٹ والا معاملہ دیکھا تھا، اب ہم نے خانیوال والا، میاں چنو والا معاملہ دیکھ لیا ہے. سراج الحق صاحب، دس انکریزنگ انٹالرنس، یہ جو عدم برداشت پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے اور کیا جائے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک دو واقعات ہو گئیں اس کی بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ حکومت کی بھی ناکامی ہے، نظام کی بھی ناکامی ہے کہ آخر کیوں ایک ماب، ایک جلوس ایک آدمی کو پکڑتا ہے اور ڈنڈے اور اینٹیں مار مار کر اس کو مارتا ہے. یہ ہمارے سوسائٹی کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے.
اور حکومت کو اس کا ہر قیمت پر تدارک کرنا چاہیے۔ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ حکومت کچھ ایسے اقدامات کرے گی کہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی کام نہ ہو، لیکن باعث شرم ہے کہ ایک تسلسل ہے اس طرح اقدامات کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر خود نہیں سمجھتی ہے تو سب لوگوں کو بلائیں، ان سے مشورہ کر لے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ عمل ناقابل قبول ہے، خاص کر جو ابھی خانیوال میں ہوا ہے، ماضی میں سیالکوٹ میں ہوا ہے۔ ماپ کا یہ حق نہیں ہے کہ کسی آدمی کو پکڑ کر اپنی ہی خود ہی الزام لگائے اور خود ہی سزا دے، پھر عدالتوں کا کیا فائدہ، پھر پولیس کا کیا فائدہ، پھر اتنا مینجمنٹ کا کیا فائدہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاگل پن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ 15-20 لوگ مل کر اور 100-200 آدمی مل کر، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں اینٹ مارتا ہوں آخر واقعہ کیا ہے، کیا سچ بھی ہے یا جھوٹ بھی ہے۔ میرے معلومات کے مطابق یہ جو آدمی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ پاگل تھا، وہ ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا، بچوں نے بھی ان کو چھوڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ ان کو، اور پولیس نے اپنے کسٹڈی میں بھی لیا تھا، تو بجائے اس کے کہ اس کو عدالت میں پیش کرتے، پولیس والے خود ان کے انویسٹیگیشن کرتے، لوگوں نے خود اس پر جو حشر کیا ہے اس کا، میں سمجھتا ہوں یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ کوئی سیاسی آدمی ہو، مسجد کا امام ہو، اسکول کا استاد ہو، کالج کا پروفیسر ہو اور حکومت کا کوئی ذمہ دار ہو، ہم سب کو مل کر معاشرے کے اصلاح کرنا چاہیے اور یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ سراج الحق صاحب فار جوائننگ می ان دی شو۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔